Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. There were some other brothers and sisters around Canada. They were asking that the presentation that Hazrat Allama Maulana Mufti Safiullah Chishti Sahab, mashallah, made during the convention of Islamic Supreme Council of Canada in Calgary. Some of them missed that convention, so they wanted to see this important presentation that Allama Sahab made during the convention in Calgary. Mashallah, it was a very comprehensive and in detail presentation. So it will be in Urdu and English both. So anybody has any question, you can ask Allama Sahab afterwards or in between. It depends how Allama Sahab runs. I'm going to just watch it, and Allama Sahab is in charge, and he's going to, inshallah, lead this presentation. This is his presentation. Allama Safiullah Chishti Sahab, mashallah, he is a very highly qualified alim, graduated from Al-Azhar University in Egypt, as well as the Behra Sharif Darul Uloom, Pir Karam Shah Sahab Al-Azhari Rahmatullah Alayh. तो अल्लामा साहब वहाँ के ग्रेजुएट भी हैं, अल-अज़हर से भी पढ़ा हुआ है, इंग्लैंड में माशाल्लाह, यूनाइटेड किंगडम में आपने 12-14 साल तकरीबन वहाँ पर इमामत भी की, और फिर मदारिस को आपने चलाया भी, मैनेज भी किया और पढ़ाया भी। और उसके बाद गुज़िश्ता 13-14 साल से माशाल्लाह आप एडमिंटन में जामिया रियाजुल जन्नह मस्जिद में इमाम और ख़तीब भी हैं और मुदर्रिस भी हैं माशाल्लाह। और अल्लामा साहब का वहाँ पर माशाल्लाह एक बड़ा एक कहना चाहिए एक रेपुटेशन इस्टेब्लिश हुई है एडमिंटन में, कि जहाँ पर आप तमाम मुसलमान कम्युनिटी को माशाल्लाह इकट्ठा करके दीन के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सफ़ीउल्लाह चिश्ती साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त निकाला। और अब मैं आई विल हैंड ओवर टू अल्लामा साहब, एंड अल्लामा साहब विल रन द शो एंड आई विल जस्ट वॉच इट। एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस? अल्लामा साहब ये बताइए, अगर वो बीच में पूछना चाहें पूछ सकते हैं, या दे वेट एट द एंड? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Whatever easy for them, if they want to ask me during conversation they can ask, लेकिन बेस्ट ये है कि अगर प्रेजेंटेशन के बाद हो जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, लेकिन एनी हाँ, चूंकि ये मैंने प्रेजेंटेशन उसमें देखी थी कन्वेंशन में, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बाद में भी आएंगी। तो बाज़ औक़ात होता है कि आदमी थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाता है, वो फ़ौरन सवाल कर देता है। तो अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन देख लेंगे तो आपके 99% सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। तो लेकिन बहरहाल आपकी, अगर आप पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। अल्लामा साहब, ओवर टू यू नाउ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ حضرت آپ کا بھی، اور تمام جو اس وقت دوست موجود ہیں اور جو بعد میں انشاءاللہ سنیں گے ان کا بھی، اس اہم ٹاپک کو جو ہے نا وہ مجھے تیار کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا کرے، اور اس کی وجہ سے مجھے الحمدللہ بہت مطالعہ کرنا پڑا، اور یہ ہر لمحہ جو ہے وہ خیر میں گزرا، اور اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے مجھے اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا کرے۔ قبلہ presentation is very important. Of course, this is about moon sighting in Islam, and this is it's a great topic and very important topic actually. And inshallah Aziz, in this presentation, the table of contents is of course first is moon significance of moon sighting in Islam، اس کا کیا مقصد ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، دا قرآنک کمانڈ آن دا لونر کیلنڈر، پھر پروفیٹک ایز اے ٹریڈیشن آن مون سائٹنگ، پھر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو آن مون سائٹنگ، اور اس کے علاوہ پھر جو ہے نا وہ جو اسلامک ہمارے فقہا ہیں انہوں نے کیا اس حوالے سے کہا ہے، پھر اس کے علاوہ جو اسٹرونومیکل جو
کیلنڈر ہے یا کیلکولیشن ہے اس کے حوالے سے کیا ہے، اور پھر سائنس بیہائنڈ دا لونر کیلنڈر، اور آخر میں ہم کچھ جو ہے نا وہ فقہ رولنگ جو ہے نا وہ ریگارڈنگ رویا اس حوالے سے ہم جانیں گے انشاءاللہ العزیز. اور آف کورس فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ is the significance of moon sighting in Islam. یاد رکھنے والی بات ہے کہ مون سائٹنگ why it is important and why it is so mentioned, so much mentioned in hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and of course in Quran. يسألونك عن الأهلة, so many ayat are mentioned in Quran. Remember, the lunar calendar اصل جو ہے نا وہ determines the start of Islamic months, and especially of course Ramadan and Dhul Hijjah. So these are two very important months. In Ramadan, of course, we fast, and this is obligation, and Hajj is also an obligation. And also this is a crescent moon, yani hilal, shows, and this is and the sighting of this crescent and halal to know the beginning of fasting or month of Ramadan and Eid, of course, celebrations. And also this is very important to know the all dates, Islamic dates of different like Muharram al-Haram, رجب المرجب، ربیع الاول، بہت ساری اسلامک ڈیٹس ہیں جو اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں. اور جو اللہ عز و جل نے جو ہمیں بتایا ہے اسلامک مہینوں کے حوالے سے، وہ اسی سے سٹارٹ ہوتے ہیں. جیسے رب نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کی بارگاہ میں 12 ہی ہے، اور پھر وہ جو 12 مہینے ہیں ان کا سٹارٹ چاند سے ہوتا ہے، اور چاند کے اوپر ہی ان کا اختتام ہوتا ہے. جب نیا چاند ہوتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب نیا چاند آتا ہے، ہلال ہوتا ہے، تو ایک نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، پہلا مہینہ ختم ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ they ask you about the new crescent اور عن الأہلہ، یہ ہلال کے حوالے سے آپ سے پوچھتے ہیں. یاد رکھیے، ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو ہلال ہے یہ ٹائم اور لوگوں کے لیے حج کے اوقات یا دن مقرر کرنے کا ذریعہ ہے. آف کورس یہ آیا بڑی کلیئر ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ مقصد جو ہلال کا ہے یا چاند کو دیکھنے کا، وہ نئے مہینے کا آغاز ہے، اور اپنی عبادت کا حساب کرنا ہے کہ کس دن ہماری جناب عید بنتی ہے، کس دن ہمارا حج ہوتا ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں والشمس والقمر بحسبان، the sun and the moon move by precise calculation. یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے دونوں کو، الشمس والقمر، اس آیت کو یاد رکھنا ہے، چونکہ آگے پھر جا کر جب میں نے گفتگو کرنی ہے تو یہ آیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی جگہ پہ بیان کیا اور فرمایا بحسبان، کہ بائی پرسائز کیلکولیشن، یعنی جتنی کیلکولیشن سورج کی ہے اتنی ہی چاند کی ہے. دونوں کا اللہ عز و جل نے ایک ہی انداز میں ذکر فرمایا ہے. اور پھر رب کائنات نے جو ہے نا وہ ذکر فرمایا سورہ یاسین میں کہ جو چاند کے حوالے سے، کہ چاند کی ہم نے مختلف جو ہے نا وہ منازل بنائی ہیں. یہ پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے دوبارہ ایک جو ہے نا وہ کھجور کی ٹہنی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، حتیٰ عاد کالعرجون القدیم والی منزل پر دوبارہ جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے. قدرنا منازل حتیٰ عاد کالعرجون القدیم والی منزل پر پہنچ جاتا ہے. اور پھر یہ آیت بڑی اہم ہے سورہ جی یونس. السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ سورہ جی ہمیں تو آواز آ رہی ہے ساری، بالکل صحیح آ رہی ہے آواز. السلام علیکم. ٹھیک ہے، آپ کو بھی پرابلم ہوگی بھائی. جی السلام علیکم، آپ اپنا چیک کر لیں، آپ کو باقی آواز تو ماشاءاللہ بالکل صحیح آ رہی ہے. ہم سب کنٹینیو رکھیں. جی
یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے سورہ یونس کی. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون. اللہ عز و جل نے اس آیت میں فرما دیا کہ وہ رب ہے جس نے بنایا سورج کو ایک روشنی اور روشنی کا منبع بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، روشنی لے کر آگے تقسیم کرنے والا. وقدرہ منازل، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی منازل طے کر دی ہیں. اور ان کی منازل یعنی کہ وقدرہ منازل، یہ بہت اہم چیز ہے. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ جو ہے نا وہ تم جانو سالوں کا حساب، سالوں کو بھی گنو، اور حساب اور وقت کا بھی حساب کرو. یعنی کہ سورج وقت کے حساب کا ذریعہ ہے، اور چاند یہ سالوں کو جاننے کا جو ہے نا وہ ذریعہ ہے. اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ ہم نے ایک ہی جگہ پر دونوں کا ذکر کیا. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، ہو کا مرجع ویسے تو جو ہے نا وہ القمر ہے، یعنی یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے القمر کی طرف، لیکن علماء اکرام لکھتے ہیں کہ چونکہ دونوں میں ایک ہی طرح کی کیلکولیشن ہے، دونوں کا ایک ہی طرح سے منازل ہیں، اس لیے صرف اللہ عز و جل نے جو ہے نا وہ لفظ ہو کے ساتھ دونوں کو شامل کر دیا، یعنی کہ سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کہ ہم نے ان دونوں کی منازل جو ہے نا وہ طے کر دی ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے سے تم جو ہے نا وہ حساب کر سکو، سالوں کا بھی اور اپنے وقت کا بھی حساب کر سکو. اب وقت کے حساب کے لیے سورج اور سالوں کے حساب کے لیے چاند، اب دونوں کا اللہ عز و جل نے ایک ہی انداز میں ذکر کیا. یہ بڑی اہم بات ہے جو ہمیں جاننی چاہیے کہ جو ہے نا وہ جس طریقے سے سورج کی کیلکولیشن پرسائز اور پرفیکٹ ہے، اتنی ہی چاند کی بھی کیلکولیشن پرفیکٹ ہے. پہلے بات یہ تھی کہ چاند کو کی جو کیلکولیشن ہے یا اس کے منازل، اس سے اتنی آگاہی نہیں تھی، اس لیے شاید اتنا زیادہ لوگ چاند کے حوالے سے نہیں جانتے تھے. لیکن جو جو سائنس نے ترقی کی، اتنی ہی ہم آگے اس کی چال کو بھی، اس کی منازل کو بھی اتنی ہی ہم جان سکیں، اب جان چکے ہیں بلکہ کہہ لیجئے کہ جتنا ہم سورج کی جو منظر ہیں ان کو جان چکے ہیں. آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہم کچھ پڑھیں گے اس حوالے سے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہمیں سورج اس کے حوالے سے، رمضان اور جناب عید کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی دفعہ آپ نے سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ the month is 29 days so do not 29 days. اور آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ یا 30 days ہے، لیکن in this حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mention the month is 29 days so do not fast until you see the crescent and do not break the fast until you see it if it is سے ابھی کسی قسم کا آپ کو جو ہے نا وہ غمہ یعنی کہ بادل ہیں اور obscured from you then estimate it. اگر بادلوں کی وجہ سے سورج چاند آپ کو نظر نہیں آ رہا تو پھر کیا کریں؟ estimate it، یعنی کہ اس کا حساب کر لیں، یعنی کہ دنوں کو مکمل کر لیں. میں ابھی اس کو بتا دیتا ہوں چونکہ اور بہت ساری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 30 دن پورے کر لو. پھر اگلی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. اب چونکہ تھوڑی سی یہاں پر میرے سامنے پکچرز آ رہی ہیں تو اس لیے مجھے تھوڑی سی کوشش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج چاند کو دیکھ کر تم روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر ہی تم افطار کرو، مراد یہ کہ عید کرو. لیکن اگر جو ہے نا وہ تمہارے لیے چاند دیکھنا بادلوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ رمضان اس کے شعبان کے 30 دن پورے کر لو.
شعبان کے 30 دن پورے کر لو. اب یہاں پر لفظ رویت استعمال ہوا ہے. اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اب رویت کا معنی جو ہے نا وہ کیا ہے. Many scholars say that because the word roya is mentioned in these ahadith, it is nas mutlaq. So it means an absolute unrestricted text. So this would means we must see the moon with our own eyes. However, the later scholars like Dr. Mustafa al-Zarqa and many other scholars stated that when these ahadith are read carefully, they are actually nas mu'allal, not mutlaq, nas mu'allal. It means a text which has an understanding, an underlying reason, جس میں کچھ reason ہوتا ہے. معلل کا مطلب ہوتا ہے علت والا. علت کا مطلب ہوتا ہے reason. So this is because at that time, the time of Prophet ﷺ, looking for the moon on the 29th day or completing 30 days when it was cloudy was the only available method to achieve certainty about the start of a new month. چونکہ صرف یہی ذریعہ تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 29 کو چاند دیکھو یقین ہو جائے کہ مہینہ پہلا ختم ہو چکا ہے اگلا شروع ہو چکا ہے. اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسرا طریقہ ہے اس یقین کو حاصل کرنے کا کہ دنوں کی تعداد پوری کر لو, اور وہ جب تعداد پوری ہو جائے گی تو پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی ہی اگلا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے. اور اس کی دلیل یہ حدیث بھی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امت امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب وی آر an illiterate nation, we do not write or calculate. The month is like this and this and this. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did like this. پھر حضور نے فرمایا ایسا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا, اور پھر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا, اور یہ انگوٹھے کو آپ نے دبا لیا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مہینہ یا 30 دن کا ہے یا پھر 29 دن کا ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات ہمیں بتا رہے ہیں وہ اس وقت کے لوگوں کی احوال کو بیان کر رہے ہیں کہ the situation of the people at the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ they were generally illiterate. They did not write nor did they use calculations. So this does not mean that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was forbidding writing or calculation. If writing were prohibited, how would Islamic knowledge have been, say, preserved and passed down to us? وہ قلم کے ذریعے سے پہنچا نا ہم کو. اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ وَعَلَّمَ بِالْقَلَمِ, وہ رب ہے جس نے سکھایا علم قلم کے ساتھ, قلم کے ذریعے سے. تو لکھنا تو قلم سے لکھنا ہی ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لکھتے نہیں ہیں, ہم حساب کتاب نہیں کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ آج کے لوگ ایسے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بھئی نہ لکھا جائے نہ حساب کتاب کیا جائے. سو جس طریقے سے ظاہر ہے جو ہے نا وہ یہ لکھنا جائز ہے, اسی طریقے سے گویا کہ کیلکولیشن بھی یہ بھی الاؤڈ ہے, حساب کتاب بھی الاؤڈ ہے. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اس کو چاند کے حوالے سے, مہینے کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا, تو اب اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے یہاں حساب کا معنی کیلکولیشن چاند کی ہی ہے. اس کے مراد 2 + 2 4 کی کیلکولیشن نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد یعنی چاند کی کیلکولیشن بالخصوص بیان کی جا رہی ہے. چونکہ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں کا, مہینے کا دنوں کی تعداد کا ذکر کیا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ آسانی کے لیے بتا دیا کہ تم نے کرنا کیا ہے, لیکن منع نہیں کیا کہ حساب کتاب ہو نہیں سکتا ہے. اب ڈیفینیشن آف رویا, چونکہ لفظ رویا استعمال کیا گیا کہ سومو لرؤیتی, یعنی اس کی رویت یعنی کہ چاند کی رویت پر روزہ رکھو. اب رویت کا معنی کیا ہے؟
the act of seeing with the eyes or the heart. یہ کہاں سے آیا جو میں نے یہ بات کہی ہے؟ یہ اس کی جو ہے نا وہ بکس کے ساتھ میں نے جو ہے نا وہ جو کیونکہ آپ جو بھی کوئی چیز جاننی ہوتی ہے وہ ہم جو ماہر ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں انہیں سے جانتے ہیں. اب لغات کے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی اور یہ آج کی لکھی ہوئی نہیں ہیں، یہ 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، سینکڑوں سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. جیسے جینوال معجم قاموس المحیط والی ہے، اس میں رویت کا معنی کیا کہ نظر بالعین و بالقلب، اور پھر آگے الرؤیت النظر بالعین والقلب، آگے رآ یرا رأین و رؤیتن ورا و رأینا وغیرہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر بالعین و بالقلب و بالعقل. راہ یعنی کہ مطلب ہے ابصرہ بعینہ، رأى شیء اعتقدہ. آگے اس کو ہم انگلش میں بھی ایکسپلین کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ رؤیت کا معنی looking with the eyes and with the heart. And with the heart, when we say, it means understanding something with عقل، سمجھنا اس کو. And رویا is looking with the eye. ابن سیدہ کہتے ہیں کہ looking with the eye and with the heart. And پھر رویا یعنی کہ یہ جو اس کی مختلف فارمز ہیں، رویا یعنی کہ رعا یرا رؤیا وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو لک ود دا آئیز، ود دا ہارٹ، ود دا انٹلیکٹ. سو یہ انٹلیکٹ عقل کے ذریعے سے جاننا، یہ بھی رویت کے معنی یہ میں نے نہیں لکھے، یہ وہ ہیں جو لغات کی کتابیں ہیں، جو ڈکشنریز ہیں عربک کی، ان میں آلریڈی موجود ہیں. سو رویت کا ایک معنی کیا ہے کہ ہی بلیوڈ اٹ، اور یہ بلیونگ سم تھنگ یہ بھی ایک رویت کا معنی ہے. اب دیکھیے قرآن پاک میں رویت کا جو معنی ہے وہ کس انداز میں استعمال کیا گیا. قرآن پاک میں جو جتنے یہ معانی جو ہے نا وہ میں نے بیان کیے ہیں نا، یہ قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں. یعنی کہ آنکھوں سے دیکھنا، عقل سے سمجھنا، اور کسی چیز کو جو ہے نا وہ علم سے جان لینا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ فلما رأى القمر بازغا، کہ when he saw the moon rising، جب آپ نے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا. اب یہ آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر ہے. آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ ہے کہ جو opinion، believe in something، knowledge کس چیز کا ہونا، اس کے لیے ایگزامپل ہے. بہت ساری ایگزامپلز ہیں لیکن میں نے صرف ایک یہ چوز کیا جو ہمارے لیے بڑی آسان ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب یہاں پر استعمال ہوا کہ ہیو یو ناٹ سین، اینڈ اب سین یہاں لفظ استعمال ہوا لم ترا. یہ جو ترا یا یرا یہ سارا رویا، لفظ رویت کی ہی روٹ ورڈ ہے، رویا روٹ ورڈ ہے، اور اسی کی یہ مختلف جو ہے نا وہ فارمز ہیں، مختلف صیغے ہیں. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ گو اور اس کے بعد وینٹ ایک آتا ہے اس کی فارم، اور پھر گون اس کی ادر تھرڈ فارم ہے. تو یہ ساری کی ساری ڈفرینٹ فارمز ہیں جو یہاں پر جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں. تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب یہاں پر جو لفظ سین استعمال کیا گیا، حالانکہ یہ جو واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 ڈیز بیفور ہوا ہے، یہ جو اصحاب الفیل کا واقعہ ہے. لیکن اب یہاں پر فزیکلی دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جانا کہ یہ ہوا. یہ پورے کا پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار ہوا. ظاہر یہ روایت تو کعبہ میں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 50 ڈیز کے بعد ہی آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے نا جی. تو بعد میں ظاہر ہے اس وقت تو بہت سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے بتایا. تو یہ بتانے سے جو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، یہ بات بڑی اہم ہے، اور یہ ہمیں اس بات کو بڑے غور سے توجہ سے اس آیت کو جو ہے نا وہ جاننا چاہیے کہ الم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا
वत्क़न। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाते हैं कि जो है ना वो क्या इन्होंने नहीं जाता, नहीं इन्होंने लोगों ने, यानी कुफ़ार जो डिसबिलीवर्स हैं, उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि ये ज़मीन और आसमान एक यूनिट थे। फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है ना वो स्प्लिट देम अपार्ट। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इनको फिर क्या कर दिया, हमने इनको एक दूसरे से जुदा कर दिया। कानता रतकन फफतक ना हुमा। फिर रब कहते कि हमने इनको एक दूसरे से जुदा कर दिया। अब ये आया हमें बता रही है कि यहाँ पर लफ्ज़ जो जरा यूज़ हुआ है ना, वो डेफिनेटली seeing does not refer to physical sight, because no one at the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam and even now could physically see this event. हमने तो नहीं देखा ना कि कब ये जो एक यूनिट से कब ये जो है ना वो एक्सपैंड हुई थी, कायनात कब हुई। और फिर यहाँ पर रैदर ये बात भी याद रखनी कि इट रेफर्स टू सीइंग थ्रू नॉलेज एंड रीजनिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग के ज़रिए है। और फिर एक और बात याद रखने वाली है कि ये साइंटिफिक नॉलेज है, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन है कायनात की। और ये जो हमने जाना, ये साइंटिफिकली जाना, गोया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो चीज़ साइंटिफिकली जानी जाए उसके लिए ये भी लफ्ज़ यरा या तरा या रोयत का यूज़ करता है। गोया कि कुरान पाक ने इस आयत के ज़रिए से हमें बता दिया कि जो डिफरेंट एविडेंसेस हैं उनके ज़रिए से जो अक्ल तुम्हारी कबूल करती है उसके लिए भी लफ्ज़ रोया इस्तेमाल होता है, और कुरान ने इसको यूज़ किया। सो द Quran in the Quran, roya can also mean, say, perception or understanding through intellect and evidence, not just literal sight. और ये इस आयत से हमें पता चला। अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मतला क्या है? मतला है कि जहाँ से चांद या सूरज निकलता है, यानी ए प्लेस फ्रॉम विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज राइजेस, ये वो जो जहाँ से वो निकलें। फिर इसको मतला को जानने के लिए कि हिस्टोरिकली मतला की डेफिनेशन क्या थी। एक तो याद रखिए कि हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में। दूसरा ये कि जो अटमन खिलाफा है या खिलाफत उस्मानिया है, उसमें भी और फिर यूनाइटेड इंडिया में भी हमारा जो मतला था वो एक ही था। यानी अगर हिंदुस्तान में जब देखिए ना, अगर आप गौर कीजिए, हिंदुस्तान में जब इकट्ठे थे सारे मुसलमान और एक ही था, ना बांग्लादेश बना था ना पाकिस्तान बना था, तो उस वक्त एक ही जगह पर चांद देखा जाता था, या जहाँ भी कहीं नज़र आ जाता तो वहाँ पर जो है ना वो पूरे हिंदुस्तान में गोया कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था जहाँ तक इतलाआत पहुँच सकती थी। और फिर कई ऐसे भी फैसले हैं हमें हिस्ट्री में, किताबों में, फ़िक़्ह में मिलते हैं कि जिनमें बाद में पता चला कि फ़लाँ दिन रोज़ा था या फ़लाँ दिन ईद थी, तो उसके मुताबिक फिर फ़ैसला तब्दील भी किया गया। और इस तरीके से इस तरह का एक इंसिडेंट मैं बता भी सकता हूँ जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है ना वो अपने फतावा में लिखा है, मौजूद है ये बात कि जो है ना वो आप चांद कि 29 हो चुकी थी रमज़ान की, और बरेली में जहाँ आप मौजूद थे चांद देखा गया, चांद नज़र ना आया, आपने तरावी पढ़ने का हुक्म दिया। और फिर जो है ना वो जब पढ़ चुके, या चाहे तरावी पढ़ी या ना पढ़ी, लेकिन कहते हैं कि आपको बताया गया कि मिस्र से कुछ लोग आए हुए हैं, और मिस्र याद रखिए कि हिंदुस्तान के बाद आता है, मगरब की तरफ आता है। तो
وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چاند جو دیکھا تھا رمضان کا وہ فلاں دن دیکھا تھا۔ اب آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے چاند کس دن دیکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی ہم نے فلاں دن کو چاند دیکھا تھا، فلاں جو ہے نا وہ انہوں نے گواہی جو ہے پوری دی کہ چاند دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، رمضان کا چاند دیکھا، وہ جو بھی گواہی کا معیار ہوتا ہے وہ جب پورا ہو گیا تو اس کے مطابق جو رمضان کا 30واں دن پورا ہو چکا تھا، جبکہ بریلی میں اس وقت رمضان کی 29 تاریخ تھی، دوسرا دن گویا کہ آپ نے 30واں روزہ رکھنا تھا، لیکن چاند نظر نہ آنے کے باوجود بھی آپ نے ان کی گواہی کو قبول کیا اور کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ رمضان مکمل ہو چکا ہے مہینہ، کل ہم عید کریں گے۔ یہ ہے کہ مسئلہ ایک ہے، دنیا میں کسی بھی جگہ پر چاند نظر آ جائے تو وہ گویا کہ ہر جگہ کا وہ چاند ہے اور ہر جگہ پر اس کو جو ہے نا وہ مانا جائے گا۔ اور اب اس میں جو ہمارے فقہا ہیں، اسلامک جیورسپروڈنس جو ہے نا وہ آن مون سائٹنگ، ان کا جو اس میں ہے نقطہ نظر، ذرا اس کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ علامہ جو ہے نا وہ عبد الرحمن الجزیری، ان کی ایک کتاب ہے الفقہ علی مذاہب الاربع، اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا ثابت رؤیت الحلال بقطر من الاقطار وجب الصوم على سائر الاقطار لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا عند ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعي۔ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جب رویت ثابت ہو جائے کسی بھی دنیا کے حصے میں، دنیا کی کسی بھی مطلع پر، کسی بھی جگہ پر، تو روزہ رکھنا سب لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اس میں دور یا قریب کا کوئی فرق نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ جو طریقہ ہے ثبوت کا، اس ثبوت کے ذریعے سے ان تک اطلاع پہنچے، یعنی اطلاع کنفرم ہو اور جو روزے کو واجب کر دینے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اختلاف بالکل جو ہے نا وہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا مطلع کا، کہ بھئی یہ سعودی عرب کا مطلع تھا یا یہ جاپان کا مطلع تھا یا یہ امریکہ کینیڈا کا مطلع تھا یا یہ ایجپٹ یا پاکستان یا ہندوستان کا مطلع تھا، اس کا پھر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ تینوں ائمہ کی یہی رائے ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، لیکن امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، لیکن میں آگے جا کر اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں۔ گویا کہ 3 امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، آپ کے نزدیک مون سائٹنگ از گلوبل، دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے تو چاند مانا جائے گا۔ اور پھر کہ وہ کہتے ہیں کہ جو فاسٹنگ بیکم obligatory for all Muslim regardless of distance the distance of horizon is not valid simple۔ اگر امام شافعی وہ اگرچہ لوکل مون سائٹنگ کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 124 کلومیٹر کے بعد یعنی مطلع چینج ہو جائے گا، لیکن جو لیٹر شافعی اسکالر ہیں انہوں نے جو رولنگ ہے باقی آئمہ کی ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور گویا کہ وہ بھی اس بات پر اب یقین رکھتے ہیں کہ ہرائزن یا مطلع وہ ایک ہی ہے، یعنی گلوبل مون سائٹنگ کے وہ قائل ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ ہے ہمارا اسلامک ویو آن اسٹرونومیکل کیلکولیشنز، اس کو ذرا اب جاننا ہے۔ پہلے تو اعلیٰ حضرت کا ایک تھوڑا سا فتویٰ ہے، ایک اس حوالے سے بہت سارے لوگ یہ فتویٰ پیش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جانا وہ جو بھی اسلامک اسکالر ہیں ان کے نزدیک یہ جو جنتری وغیرہ ہوتی ہیں یا جو کیلنڈر ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، بے شک یہ صحیح کیوں نہ ہو، لیکن اس کے آگے وہ ریزن بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ ریزن یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عمومی طور پر یہ جو المنک ہیں ان کی طرف سے یہ جو بنائی جاتی ہے، یہ جو جنتری بنائی گئی ہے، یہ موسٹلی جو ہے نا وہ ہندو جو ہیں وہ اس کو پبلش کرتے ہیں، اور وہ ظاہر چاند کے حوالے سے ان کا اور ہمارا
ضروری نہیں کہ ہم ایک ہی پیج پر ہوں، یا جس انداز میں ہم چاند کو دیکھتے ہیں اس انداز سے ضروری نہیں کہ وہ بھی چاند کو دیکھیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان پر اعتبار ہم نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنی آبزرویشن دیتے ہیں کہ میں گزشتہ 20 ایئرز سے جو ہے نا وہ اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوں کہ بہت ساری ان کی بنائی ہوئی جو جنتریاں ہیں یا کیلنڈر ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے. اس سبب سے آپ نے اس چیز کو روکا اور اس چیز کو منع کیا. گویا کہ آپ کے نزدیک بھی اگر یقینی ہو جائے اس علم کا حصول کہ چاند ہے یا چاند نہیں ہے، تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ اس دور میں سائنٹیفکلی ابھی اتنا جو ترقی نہیں ہوئی تھی، آسٹرو فزکس جو ہے نا اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، تو اس لیے آپ نے اس بات کا انکار کیا. لیکن اب ظاہر ہے جو آسٹرو فزکس ہے وہ اتنی ترقی کر گئی ہے کہ جس کا آگے ہم جا کر ابھی انشاءاللہ جائزہ لیتے ہیں. دیکھیں نا ایڈوانسمنٹس ان آسٹرو فزکس، دیکھیے اس میں یاد رکھیے کہ اب یہ ایک طرح سے پریسائز بھی ہے، اور پریسائز ایویڈنس جو ہے نا وہ بالکل بیسڈ تھیوریز ہیں. اب کوئی یہ نہیں رہا کہ بھائی ایک اندازہ یا اٹکل پچو نہیں ہے، اب بالکل کیلکولیشن صحیح. اب لونر ڈیٹا یعنی جو ایکوریسی ہے، اب مون فیزز، آربٹس اینڈ ایکلپس آر ایرر فری ناؤ، جو بھی ہیں. ایون اگر آپ جائیں نا جناب سمندر پر، تو جو ٹریول کرنے والے ہیں وہاں پر ایک ٹائیڈ ویو کیلنڈر لکھا ہوتا ہے بنا ہوا. اس میں وہ ایگزیکٹلی آپ کو بتاتے ہیں کہ کب سمندر میں ویوز آئیں گی، اور وہ بھی کیلنڈر 99% جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. یعنی اس کی ایکوریسی بالکل، چونکہ اس کا بھی چاند کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے. اور جو ٹریول کرنے والے ہیں سمندر میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا وہ جو کیلنڈر، اگر آپ خود بھی جو ہے نا وہ گوگل کریں گے تو آپ اس میں آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن میں کہ وہ جو ٹائیڈ کیلنڈر ہے جو سمندر کے کنارے جہاں ٹریول کیا جاتا ہے وہاں لگایا جاتا ہے، جو بڑے بڑے جہاز ٹریول کرتے ہیں، تو اس میں وہ جو ان کو انفارمیشن دیتا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہوتی ہے. اور اس میں پھر اس کے علاوہ مختلف جو ہے نا وہ سائنس کے ایویڈنسز آج قبول ہو رہے ہیں، جیسے ڈی این اے کا مطلب ہونا. اگرچہ اس کو ابھی یہ مزید اس پر کام ہو رہا ہے کہ کس حد تک قبول کرنا، لیکن ثبوت نسب میں، یعنی کہ نسب کے ثابت ہونے میں اس کو ایز اے ایویڈنس جو ہے نا وہ قبول کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ڈی این اے کو. اور پھر جو ہے نا وہ مختلف جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ بھائی یہ جو اسٹرو فزیکل مون کیلکولیشن ہے یہ بالکل جو ہے نا وہ صحیح ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ڈاکٹر مصطفیٰ الزرقاء ان کا اس پہ بڑی کتاب ہے جس کو انہوں نے جو ہے نا وہ صرف اسی مقصد سے اور انہی چیزوں کے پیش نظر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقہ سنہ، یعنی کہ سنت کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور آج کے جدید علوم کی روشنی میں اس پر انہوں نے بہت جو ہے نا وہ اس مون کے حوالے سے بھی انہوں نے اس پر بہت اچھا لکھا ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ دا سائنس بیہائنڈ دا لونر کیلنڈر. اس میں یاد رکھیے میں نے جیسے کہا نا کہ یہ پرسائز اور پرفیکٹ کیلکولیشن ہے. آج دا مون از ناٹ اے پلانٹ بٹ اے سیٹلائٹ آف ارتھ. دوسری بات یہ ہے کہ مون روٹیٹس ایٹ دا اسپیڈ آف 10 miles per hour and compared to the earth rotate of 1000 miles per hour. پھر from earth we always see the same side of the moon, the other side is always hidden. پھر اس کے علاوہ آگے دیکھیے جو اہم چیز یہاں پر بیان، میں نے جیسے کہا نا کیلکولیشن کتنی پرسائز یہاں پر بیان کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ مون کمپلیٹس اے فل ریولیوشن آف دا ارتھ ایوری 27.3 days 7 hours 43 minutes and 12 seconds. اب دیکھیے یہ اتنی کیلکولیشن، اتنی پرفیکشن
جتنی سورج کی ہے کہ سورج کل کس دن طلوع، کس ٹائم طلوع ہوگا، اس کا حساب پورا کا پورا، کس وقت غروب ہوگا پورے کا پورا، نہ صرف اس سال کا، اگلے سال کا بھی، آئندہ آنے والے سالوں کا، سب کا بالکل اسی انداز میں چاند کا بھی ہے، چونکہ اللہ عز و جل نے دونوں کو ایک انداز میں بیان کیا، الشمس والقمر بحسبان. یاد رکھیے وہ آیت جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں سورج اور چاند دونوں ایک حساب کے مطابق ہیں. اور پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اگر یہی بات ہے تو پھر جو ہے نا وہ ہمیں تو 27 ڈیز کے بعد چاند نظر آ جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ جو ایگزیکٹ ٹائم ہے سورج اور چاند اور زمین دونوں کو یہ سارے جب اکٹھے آتے ہیں ایک لیول پر تو چاند اتنا قریب ہوتا ہے سورج کے کہ وہ نظر نہیں آ سکتا ہے، اور اس کو اس روشنی سے ایک اس کا کنارہ باہر نکلنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور وہ وقت تقریباً 2 دن کے بعد کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی 2 سے بھی زیادہ دن کے بعد کا ہوتا ہے. It takes 29.5 days to change from new moon to new moon، یعنی کہ کریزنٹ جو ہے نا وہ اس کو بننے میں. اب ذرا یہ آیت پڑھیے اب پھر دوبارہ کہ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ it is he who made the sun a shining light and the moon a derived light and determined for it phases, that you may know the number of years and account، یعنی کہ ٹائم. یہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ دونوں کا ایک ہی انداز میں ایک ہی آیت میں ذکر کر کے بتا دیا کہ جس طریقے سے ٹائم 24 آورز تم پہچانتے ہو سورج کی چال سے، سورج کی مختلف منزلوں سے، سورج نکلتا ہے پھر بلند ہوتا ہے، پھر اس فیز پر اس فیز پر اس فیز پر پہنچ دوبارہ غروب کی طرف جاتا ہے. جتنی پرفیکشن اس میں اتنی ہی چاند میں ہے کہ اس کا طلوع ہے، پھر اس کا بڑھنا، پھر اور رات بڑھنا، پھر بڑھنا، پھر فل مون، پھر کم ہونا ہوتے ہوتے پھر آخر میں اسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے. حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، جس کا ذکر کیا ہے سورہ یاسین میں اللہ عز و جل نے، کہ وہ دوبارہ ایک جو ہے نا وہ کھجور کی ٹہنی کی طرح پتلا سا ہو جاتا ہے. اگر آج کل آپ دیکھیں نا، میں صبح دیکھ رہا تھا چاند، بالکل اتنا ہی اس کا سائز تھا جتنا ہلال کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو اب یہ اس سٹیج پر ہے. اب یہ جو فرق ہے چاند کے ہلال بننے میں، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو چاند ہے وہ بھی، جو سورج ہے وہ بھی، اور زمین بھی، یہ سارے کے سارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. اگر تو زمین ہوتی ساکن تو پھر کیا ہوتا کہ پھر یعنی 27.3 ڈیز کے بعد ہمیں یہ نظر آ جاتا. لیکن چونکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ چاند بھی اور زمین بھی یہ دونوں گھوم رہے ہیں، تو اس لیے چاند کو فردر جو ہے نا وہ ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے جو زمین اور سورج کے درمیان، اور یہ 2 سے 3 دن پھر ایکسٹرا اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے چاند ہمیں یا 29 کے دن کے بعد نظر آتا ہے، یا پھر جو ہے نا وہ 30 دن کے بعد ہمیں نظر آتا ہے. اب اس کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چاند کی ویزیبلٹی، اس کے لیے 4 چیزیں وہ چاہیے ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ایج تقریباً 15 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہو تو اور بہتر ہے، اور اس کا جو ہے الٹیٹیوڈ ایٹ لیسٹ 5 ابو دا ہورائزن جہاں ہم ہیں، اور اس کا الانگیشن یعنی کہ ڈسٹینس فرام دا سن ایٹ لیسٹ 8 ڈگری. دا ٹائم آفٹر سن سیٹ moon should remain on horizon approximately 45 minutes after sunset. لیکن ان میں سب سے زیادہ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ کہہ لیجیے کہ 2 چیزیں ہیں، وہ ہیں الٹیٹیوڈ اور الانگیشن. جب ہم ترکی میں تھے تو وہاں انہوں نے صرف 2 ہی چیزیں مینشن کی تھیں جو ایکسپرٹ تھے،
صرف الٹیٹیوڈ اور الانگیشن. جب میں نے ان کو سے ذکر کیا کہ بھئی باقی دو چیزیں، انہوں نے کہا جب یہ دو چیزیں پائی جائیں تو باقی خود بخود جو ہے نا وہ پوری ہو جایا کرتی ہیں. تو بہرحال یہ چاند کو دیکھے جانے کے حوالے سے کہ چاند ہرائزن سے 5 ڈگری یا اس سے زیادہ بلند ہو، جتنا بلند ہوگا اتنا زیادہ آسانی سے نظر آئے گا. اور دوسرا یہ کہ الانگیشن 8 ڈگری منیمم ہے، اگر 10 ہو تو اور بہتر نظر آئے گا، اگر جو ہے نا وہ 12 ہو تو اور بہتر نظر آئے گا. تو یہ جو ہے نا وہ اس میں یاد رکھنے والی بات ہے. یہ ظاہر ہے اس کا جو ہے نا وہ مختلف انداز جو شیپ ہیں، یعنی کہ چاند کبھی 29 دن کے بعد نظر آتا ہے، کبھی موٹا کبھی باریک. تو یہ اسی سبب سے جو ہے نا وہ کہ چاند کی پوزیشن اور ہماری پوزیشن کیا ہے، یہ مختلف جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا وہ امیجز ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے نا وہ چاند نظر آتا ہے. اب یہ بڑا اہم چیپٹر ہے قبلہ، اس کو ذرا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصول کیا کہتے ہیں، فقہ کے اصول کیا کہتے ہیں، فقہ رولنگ اس حوالے سے کیا ہے. دیکھیے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ حدیث میں جو لفظ رویا استعمال ہوا ہے یا رویت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ نص مطلق نہیں ہے بلکہ وہ نص معلل ہے. نص معلل کا میں نے بیان کیا تھا کہ جس میں کوئی ریزن ہوتی ہے، انڈرلائنگ ریزن اس میں کوئی ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک بڑی اہم چیز وہ میں یہاں پر میں نے ذکر نہیں کی ہے، بیان کرنا میں ہمیں بھول گیا تھا، اچانک میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک بڑی اہم حدیث ہے جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا، اور سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے کہ الفاظ اور انڈرسٹینڈنگ. مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا الفاظ کو اور چینج نہ کیا جا سکے، جو معنی اس کے ہیں اس کو چینج نہ کیا جا سکے. جیسے امر کیا ہوتا ہے، دو طرح سے ہوتے ہیں معاملات. ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تعبدی، ایک ہوتا ہے معقول المعنی. اگر تو معاملہ ایسا ہے کہ جو تعبدی ہے، یعنی کہ جس میں مکمل ایک طرح سے بتا دیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہاں پھر ریزننگ ختم ہو جاتی ہے اور اس کو اسی انداز میں کرنا ہوتا ہے جس انداز میں اس کو بیان کیا گیا. جیسے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہم نے اینٹی کلاک وائز طواف کرنا ہے کعبہ کا. ایون طواف کعبہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہم نے کرنا ہے چونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ کرنا ہے. صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے وہ کرنا ہے اور اسی انداز میں کرنا ہے، چونکہ اس کو صفا سے شروع کیا گیا، مروہ پر ختم کیا گیا. اور اسی طریقے سے جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری امر تعبدی ہوتے ہیں، اور امر تعبدی میں جانا وہ کوئی ریزن تلاش نہیں کیا جاتا. جیسے قربانی اگر ہے کسی کے اوپر واجب، تو اب وہ بندہ یہ کہے کہ میں جی قربانی $500 کی ملتی ہے، میں $500 کی گائے خرید کر قربان کرنے کی بجائے میں $800 صدقہ کر دیتا ہوں، تو کیا یہ قربانی کے طور پر ایکسیپٹ ہو جائے گا؟ اسے کہا جائے گا کہ نہیں، یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں قربانی ہی کرنا مقصود ہے، کیونکہ یہ امر تعبدی امر ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. یا پھر معاملہ ہوتا ہے جو معقول المعنی، اس میں کوئی ریزن ہوتا ہے. اب جب ریزن ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ تغیر الوسیلۃ لا یغیر المقصود، کہ if the objective remain unchanged then a change in the means does not affect the ruling. پھر اس سے کوئی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. امام الکرخی جو فقہ حنفی کے ایک گریٹ اسکالر ہیں، ان کا ایک اصول ہے، انہوں نے بھی اپنی لکھا کہ الامور بمقاصدها، کہ میٹرز آر ججڈ اکارڈنگ ٹو دیئر آبجیکٹیوز. میں باقی بعد میں بیان کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا بھی یہاں پر رکتے ہیں. کیا یہ جو ہے جو میں نے ابھی بات بیان کی ہے کہ امر تعبدی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، اس کے لیے کوئی ایویڈنس ہے؟ میں نے وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا، لیکن وہ بڑی اہم حدیث ہے، میں نے جیسے کہا نا کہ بخاری کی اور سیاستہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے. وہ حدیث کیا ہے؟
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے آپ فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس تبدیل کر لیا، جنگ والا جو پہنا ہوا لباس تھا، اسلحہ تیر کمان وہ اتار دیے، اور صحابہ کرام کو بھی کہا کہ آپ بھی جائیں۔ اتنی دیر میں جبریل امین آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو یہ اتار دیا ہے اپنا جنگی لباس، لیکن ہم نے ابھی نہیں اتارا۔ اور پھر جبریل امین عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ ابھی آپ بنو قریظہ پہنچیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے ان کو فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ بنو قریظہ پہنچو، اور جو الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی کہ جو میں ایک منٹ وہ حدیث جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث مکمل آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کروں، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ بڑا کلیئر ہے، واضح ہے۔ جو الفاظ ہیں، اگر صرف الفاظ کو دیکھا جائے تو وہ الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کو کوئی اور توجیہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، لا یصلین احدکم العصر، حضور فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز عصر کی نماز ادا نہ کرے الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ میں پہنچ کر۔ یعنی کہ یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ جو حدیث رویت کے حوالے سے، چاند کی رویت کے حوالے سے، اس میں اتنی سختی شدت نہیں ہے جتنی اس میں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، ایک تو لا نہیں کا ہے جو امر کے لیے آتا ہے، امر نہیں ایک امر ہی ہے نا کہ یہ کام نہ کرو، یہ بھی ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کام کرو یہ بھی حکم ہے۔ ایک میں کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، کام سے منع یا روکنے کا حکم ہے، رکنے کا حکم ہے، دوسرے میں کام کرنے کا حکم ہے، لیکن دونوں ہیں ہی حکم ہی۔ لیکن اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر آگے نون لگا دی، نون ثقیلہ، نون ثقیلہ شدت پیدا کرتی ہے کہ ہرگز کوئی بندہ یہ کام نہ کرے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے ہرگز کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے یا مگر بنو قریظہ پہنچ کر۔ اب اس حدیث کا تقاضا تو یہ تھا، اگر صرف الفاظ پر غور کیا جاتا، کہ سب صحابہ بنو قریظہ جا کر نماز پڑھتے، لیکن ہوا کیا کہ جب صحابہ اکرام چلے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں۔ دوسرے کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ اب جنہوں نے کہا کہ عصر کا وقت ہو گیا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جلدی نکلو، جلدی پہنچو وہاں پر۔ انہوں نے یہ ریزننگ بیان کی کہ یہ ریزن ہے، یہ سبب ہے کہ حضور نے جو ہمیں حکم فرمایا کہ وہاں جا کر نماز پڑھنی ہے۔ دوسروں نے کہا نہیں، چونکہ حضور کے الفاظ ہیں کہ حضور نے کہا کہ پڑھنی ہے وہاں پر، تو ہم وہیں جا کر پڑھیں گے۔ اب اسی طریقے سے کہ ہوا، کچھ نے پڑھ لی اور کچھ نے وہاں جا کر پڑھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات بیان کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو قبول کیا، حضور نے دونوں کو صحیح قرار دیا، یعنی کہ کسی پر کوئی آپ ناراض نہیں ہوئے، اور آپ کا ناراض نہ ہونا، آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دونوں کو صحیح قرار دے دیا، اپنے سکوت سے، اپنی خاموشی سے، کسی پر آپ نے ناراضگی نہیں کی۔ کیونکہ نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر شریعت کے کوئی خلاف کام ہو تو وہ نبی اس کام کو روکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، ان کو یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے غلط کیا جنہوں نے نماز راستے میں پڑھ لی، میں نے تو یہ کہا تھا بنو قریظہ آ کر پڑھنی ہے۔ یا دوسروں کو بھی یہ نہیں کہا کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا مقصد جلدی چلنے کا تھا، جلدی پہنچنے کا تھا، عصر کا وقت ہو گیا تو وہیں پڑھ لیتے، تم نے کیوں جو ہے نا وہاں نہیں پڑھی؟ حضور نے ان کو بھی یہ نہیں کہا۔ اب گویا کہ اس حدیث کی روشنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو معاملات جن میں یعنی کوئی سبب پیچھے موجود ہوتا ہے، ان میں اگر
جو ہے نا وہ سبب کو تلاش کر کے اس سبب تک یعنی اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے اگر وسیلہ تبدیل بھی ہو جائے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ اصول ہے فقہ کا کہ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ تغیر الوسیلۃ لا یغیر المقصود، یعنی کہ جو وسیلہ جو کوئی ذریعہ ہے اس کے بدلنے سے مقصود میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اور پھر اگلا جو اصول ہے اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جو اصل آبجیکٹو ہے اگر اس تک پہنچا جا رہا ہے تو اگر آبجیکٹو تک پہنچنے کا ذریعہ بدل جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آگے علامہ ابن النجیم الاشباہ والنظائر، یہ بھی حنفی اسکالر ہیں، انہوں نے یہ لکھتے ہیں کہ العبرۃ للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنسیڈریشن از فار دا آبجیکٹیوز اینڈ میننگس ناٹ فار دا ورڈز اینڈ فارمز. جو اصل کیا ہے؟ آبجیکٹیو تک پہنچنا. اب ان اصولوں کو اب آپ ذہن میں رکھیے اور پھر جو آج کی سائنس کی ترقی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے. تو پھر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مقصد رؤیت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، یعنی کہ یہ میں نے پھر وہ کہا کہ حدیث کیا ہے، اس میں جو نص ہے وہ اس میں ایک ریزن ہے، علت ہے. اور علت کیا ہے کہ یہ یقین ہو جانا کہ نیا مہینہ طلوع ہو چکا ہے، پچھلا ختم ہو چکا ہے. اگر وہ مقصد ہمیں آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہوتا ہے تب بھی ٹھیک، اگر وہ علم کے ذریعے سے ہوتا ہے جیسے آج کی سائنس نے ترقی کر لی ہے تو تب بھی یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ چاند آئندہ جو ہے نا وہ 50 سال میں کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، بلکہ آنے والے کئی جو ہے نا وہ 100 سال کا بھی ہمیں پروڈکشن کر دی جاتی ہے. اور بالکل پرفیکٹ جیسے میں نے بیان کیا شروع میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، چاند اور سورج کو ایک ہی جگہ پر بیان کیا، سو جتنی پرفیکشن سورج کی جو ہے نا وہ چال میں اور اس کی منازل میں ہے اتنی ہی پرفیکشن چاند کی منازل میں بھی ہے. یہ ہے جی میری طرف سے کہ انشاءاللہ العزیز this with precise calculations we can accurately determine the moon's position, phases and visibility, ensuring a more say reliable method for marking the end of one lunar month and the start of the next. تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ اس پریزنٹیشن سے جو بہت سارے آپ کے آئیڈیاز ہیں وہ کلیئر ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز بہت سارے جو ذہن میں اگر سوالات ہیں کچھ حل ہو گئے ہوں گے، اگر کچھ نہیں ہوئے تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ. جن کا جواب میں دے سکا ان کا آج دے دوں گا، جن کا نہ دے سکا پھر انشاءاللہ العزیز کسی وقت آپ کو گزارش کر دوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب جزاکم اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑی خوبصورت پریزنٹیشن تھی. Now anybody has any questions you can ask. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، اور بعد میں بھی علامہ صاحب کا پوچھ سکتے ہیں. ان کا نمبر بھی علامہ صاحب بتا دیں گے، آپ ان کو بعد میں بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. نو ایشو at all. اور ماشاءاللہ علامہ غالب صاحب بھی فون پہ ہیں بھائی، ماشاءاللہ یہ تو میں نے ابھی دیکھا. حضرت چیئرمین صاحب قبلہ کیا حال ہے؟ آپ میوٹ پہ ہیں علامہ صاحب، ان میوٹ کریں، ان میوٹ علامہ غالب صاحب. جی جی حضور میں سن رہا ہوں ساری. ماشاءاللہ جزاک. جی جی ہمارے ماشاءاللہ. علامہ صاحب تو چیئرمین صاحب ہیں نا، یہ تو ان کا ہونا ہلال کمیٹی میں ضروری تھا. جی میں سن رہا ہوں ساری سن رہے. ماشاءاللہ بہت اچھا، اور اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا فرمائے. شاعری بہت پیارا، اور اس کو انگلش میں نا ریٹن کر کے نا ذرا سینڈ کر دیں صاحب کو. ہاں نہیں، وہ اس کو تو اپنا ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیں گے اور بھیج دیں گے سب کو انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے حضور. Anybody any question؟ کسی کا کوئی جی سوال ہے؟ شاہ صاحب میں ساجد بات کر رہا ہوں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں. بولیے. جی علامہ صفی اللہ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اگین فار پریزنٹنگ دس ون. I have only one question for the tools or applications, but you mentioned on the last slide. So what kind of like tools we can use or we will be using it? Okay, for information?
Yes. What the last slide? If you can open the last slide, please. Yes, this one. So you have mentioned with precise. Oh yeah, for the calculation, with precise calculation, we can accurately determine the moon position, phases, and visibility. So who will do these calculations, or what is the parameter of Okay. this calculation? ओके, बहुत शुक्रिया साजिद काजी साहब, साजिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट लेट मी एक्सप्लेन. We have so many good scholars on this issue, those who are doing, actually governments actually. Yeah. For example, Turkish government, they are doing that. और उनकी हमें एक्सेस हासिल है, हमारा उनके साथ राबिता है. वो मुकम्मल यानी कि हमें, यानी कि ज़ाहिर है वो मुसलमान भी हैं, हनफी भी हैं, सूफ़ी भी हैं, सारे कुछ उनमें खसूसियात हैं. इसके अलावा डॉक्टर इलियास हैं जिन्होंने इस पर बहुत बड़ा काम किया, मलेशिया के डॉक्टर. और यहाँ पर ज़ाहिर है डॉक्टर सैयद शौकत वो हैं, उनका बहुत बेहतरीन काम है. तो हम ये जो अवेलेबल ज़राए हैं हमारे पास, हम उनको यूज़ कर रहे हैं. और इसके अलावा अगर चूँकि ये मामला स्पेशली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो फिर हम इनको इस्तेमाल करते हैं. इन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है और इनकी जो वेबसाइट्स हैं उनको हम अपने सामने रखते हैं. और लेकिन अगर जो है ना वो सिर्फ मुतलकन अगर देखा जाए तो फिर रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, नासा की वेबसाइट है, और इसके अलावा जो इंग्लैंड की और मैंने अमेरिका की दोनों का दो वेबसाइट का जिक्र, यानी कि दो जो बॉडीज़ हैं इस हवाले से उनका जिक्र किया. और इसके अलावा बहुत सारी हैं जिनकी आप कह लीजिए कि कैलकुलेशन को आप एक दूसरे के साथ देख भी सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं कि भाई कहीं कोई फ़र्क तो नहीं है, तो आप आसानी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ग्रेट हजूर, बहुत बहुत शुक्रिया. तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान में जो मौलाना हजरात जो है वो बड़ी बड़ी दुरूदें लेके बैठे होते हैं, उसकी जरूरत नहीं रही है. हाँ, मसला ये कि असल में अभी वहाँ तो भी ज़रूरत है, इसलिए कि वहाँ अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा. लेकिन इस दफ़ा के जो है ना वो मैं आपको बता दूँ, मंथ ऑफ रमज़ान की जो इंशाल्लाह पोजीशन है, मुझे उम्मीद है कि हमारा अल्लाह करेगा एक ही दिन स्टार्ट होगा. अल्लाह नोज बेस्ट. अल्लाह साहब, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा. चिश्ती साहब देखिए, पाकिस्तान इज़ अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन. वहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं, और यहाँ कनाडा क्योंकि दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से, तो यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा के लिए कि वो हम देखिए 2023 तक हम भी चांद देखने पर ही मुसर थे और वो उसको फॉलो करते रहे. लेकिन अब चूंकि हमारी मसाजिद नोवा स्कोशिया से लेकर बीसी तक है, और जहाँ पर 4.5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, तो वो नामुमकिन है हमारे लिए कि हम मगरिब में चांद निकलने का वेट करें और नोवा स्कोशिया को या न्यूफाउंडलैंड को रात को 1 बजे 12 बजे उनको बताएं. तो इसलिए ये बहुत रिलायबल, करेक्ट और 100% करेक्ट, यानी इंसान को आंख से देखने में तो हो सकता है कि थोड़ा मुगालता हो जाए, साइंस इतनी प्रिसाइज है कि इसमें तो जर्रा बराबर मुगालते का नामुमकिन है. तो इसलिए हमने जो अल्लामा साहब ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की, और हम तुर्की गए थे, अल्लामा साहब भी गए थे, तो वहाँ के मुफ्ती आजम से भी, वहाँ के 28 मुफ्तियान किराम से बातचीत हुई है, और वो सारे हनफी हैं, सूफी हैं, कोई वहाबी, देवबंदी, शिया इस किस्म के लोग नहीं हैं. तो ये कहना कि खाली सूफी इंडिया पाकिस्तान में होता है, ये भी बड़ी गलत फहमी हम लोगों की. हमें अपने तालाब के से निकलना पड़ेगा, और वो लोग माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड लोग हैं. और फिर साइंस की कैलकुलेशन अल्लामा साहब ने जिस तरीके से समझाया है, और कुरान में भी अल्लाह ने कैलकुलेशन का हिसाब फरमाया है, तो इसलिए हमें इस चीज़ को दिल से कबूल कर लेना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है हम गलत नहीं कर रहे. अब जो जिन उलमाए किराम ने, मुफ्ती साहिबान ने, पाकिस्तान हो या कहीं भी हो, ये इंडिया अमेरिका में भी कोई मुफ्ती साहब हैं, वो भी देखने पे मुसर हैं, भाई उनको देखने दें. हमारा तरीका जो है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारा दिल मुतमईन है, हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान उज़्ज़ाम 10 हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं. अल्लामा सफ़ीउल्लाह साहब हो गए, अल्लामा गालिब साहब हो जाएं, अल्लामा आमिर चिश्ती हो जाएं, अल्लामा नदीम रब्बानी साहब हो जाएं, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं फिक्र के अंदर, और दूसरे उलमाए किराम हैं. ये सब बेचारे, कोई ये नहीं हुआ कि कुछ छांगे मांगे से पढ़ के आए, तो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं. और कोई दीन का मसला तो ये है कि हम सब ने मरना है भाई, अल्लाह को हिसाब देना है. अगर किसी का रोजा खराब कराएंगे तो वो तो अकाउंटेबिलिटी तो हमारी है ना. तो आप सब इत्मीनान रखें.
آپ اس میں جو بات میں نے کہنی تھی علامہ صاحب، جناب کہ ترکی کے ساتھ ہماری کلوز کوآپریشن ہے، بلکہ میں سب کو بتا بھی دوں، اور ساجد چشتی صاحب کو تو پتہ ہے، الحمدللہ ہم پچھلے جمعے کو ہی ہماری ترکی کے ایمبیسیڈر سے میٹنگ بھی ہوئی ہے، الحمدللہ میں خود اوٹوا گیا، وہاں ہماری 1 گھنٹے کے ساتھ ترکی کا الحمدللہ ان کے آفس میں ترکی کے سفیر سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے دیانت جو ہے اس کا جو کینیڈین ریپریزنٹیٹیو ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی، بڑی ڈسکشن ہوئی، اور الحمدللہ اس موضوع کے اوپر بھی ان سے بات ہوئی کہ بھئی اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا ترکی کے ماڈل کو فالو کرتی ہے۔ اور اچھا، انہوں نے جو بات کہی تھی علامہ صاحب، شاید آپ نے بھی ذکر کیا ہوگا اپنی پریزنٹیشن میں نے غور نہیں کیا، کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں انڈیا پاکستان میں خلافت ہی اناؤنسمنٹ کرتی تھی ترکی سے، سارے اس کو فالو کرتے تھے، جی جی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی تو یعنی آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں، آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، یعنی اس زمانے میں پاکستان تو تھا ہی نہیں نا، آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں، سری لنکا میں بیٹھے ہیں، افغانستان میں بیٹھے ہیں، خلافت عثمانیہ ترکی سے اعلان کرتی تھی، کوئی انڈیا میں چاند دیکھتا نہیں تھا، تو ان زمانے میں ہمارے سب علماء کرام تھے، تو وہ سب جائز تھا، تو ابھی بھی ترکی کے ماڈل کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور ان کی کیلکولیشن جو ساجد صاحب پوچھ رہے تھے وہ اتنی ایکوریٹ ہیں جو بالکل غلط نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رویت ہلال نہیں کریں گے، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، وہ تو الحمدللہ کرتے ہیں، اور ترکی میں بھی ہوتا ہی ہے، ترکی میں 16 اسٹیشن ہے پوری ترکی کے اندر، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، 16 اسٹیشن ہے، وہ دیکھتے ہیں، لیکن سائنٹیفک کیلکولیشن اس کو بیک کرتی ہے، ختم بات۔ اچھا اس میں ایک اور قبلہ میں بات بتا دوں کہ یہ جب ہم وہاں پر تھے تو انہوں نے ایک بات کہی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سائنٹیفک کیلکولیشن ہے آج سے نہیں ہم یوز کر رہے، کہ آج ہاں، بلکہ سلطنت عثمانیہ کے دور سے ہم یہ یوز صحیح کر رہے ہیں، صحیح، بالکل صحیح۔ کیلکولیشن اس وقت سے وہ چل رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے جی قبلہ آپ نے بیان کیا جناب وہ رویت کے حوالے سے کہ مصر ہیں کچھ لوگ، بالکل ٹھیک ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر اور بالکل صحیح ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں ایک بات ذرا قبلہ بیان کروں کہ وہ بھی سائنس کو فالو کرتے ہیں وہ سارے لوگ، میں اللہ صحیح بات، میں آپ کو صحیح بات بتانے لگوں، دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا وہ صحت اور علم عمر میں مزید برکت عطا فرمائے، ہمارے ظاہر سر کے تاج ہیں وہ، انہوں نے جو اپنی جو ہے نا وہ ان کا تفہیم المسائل ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس موضوع پر جو بات لکھی ہے، ایک وہ یہ لکھی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اگر سائنٹیفکلی چاند قابل رویت نہیں ہے اور لوگ آ کر گواہی دیتے ہیں تو ہم ان کی گواہی کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں، بالکل بالکل۔ اچھا اب قبلہ یہ تو بات ہوئی کہ گویا کہ اگر گواہی کوئی آ کے دے چاند کے ہونے کی، لیکن سائنس یہ کہہ رہی کہ چاند قابل رویت نہیں ہے تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ میں کہتا ہوں اس کو تو قبول کر رہے ہیں، اتنے حصے کو تو وہ قبول کر رہے ہیں، لیکن اگلے حصے کے لیے وہ جب سائنس یہ کہتی ہے کہ چاند قابل رویت ہے تو پھر کہتے ہیں گواہ لائیے۔ اللہ ہدایت۔ مطلب یہ کہ اتنا اتنا حصہ قابل قبول ہے تو اتنا حصہ قابل قبول نہیں ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آ، اگر اگر آج سے 50 سال پہلے لوگ آ کر کہتے، جب سائنس اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی ہمارے ملکوں میں بالخصوص، کہ بھائی چاند جو ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے، تو ہم کیا کرتے؟ اگر 29 کا ہوتا مہینہ، 29 دن تاریخ ہوتی، تو ہم اس پر جرا و تعدیل کرتے، پوچھتے چاند دیکھا ہے، کیسے دیکھا ہے، کیسے دکھتا ہے، کس زاویے سے، یہ وہ سارا کرنے کے بعد ہم اس کی گواہی کو قبول کر لیتے، حتیٰ کہ ایک بندے کی گواہی بھی رمضان میں قبول کی جاتی ہے۔ اگر چاند کا دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہوتا تو جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے صرف گواہی، ایک کی گواہی پر رمضان شروع کر دیا، ایک بندے کی گواہی پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر جو ہے نا وہ آپ نے ایک بندے کی گواہی کو بھی قبول کیا جب کلاؤڈی تھا، جب بادل تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے نا وہ باقی لوگوں کے لیے رویت ختم ہو گیا، مسئلے ختم ہو گیا۔ ہاں، نہیں صحیح، جزاک اللہ۔ اینی بڑی اس کو ریپ اپ کر لیں، کافی رات ہو گئی ہے خاص طور پہ انٹاریو میں، تو اینی بڈی ہیز اینی کوشچن؟ اف یو ڈونٹ ہیو کوشچن، علامہ صاحب آپ اگر خیال نہ کریں تو آپ اپنا فون نمبر دے سکتے ہیں، یا پھر وہ بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا آپ کے پاس بھی ہے، باقی دوستوں کے پاس بھی لکھ لیجیے، جنہوں نے لکھنا ہے مجھے کہیں گے تو میں بھیج بھی دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے میرا نمبر ہے 587-708-6543۔ جزاک اللہ۔
جزاک اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. علامہ غالب صاحب آپ کو بھی دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. جزاک اللہ. صفی اللہ چشتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور بھی علماء کرام ہیں، علامہ عامر حسین چشتی صاحب بھی موجود ہیں. ہماری کافی ماشاءاللہ ساتھیوں نے اکراس کینیڈا ماشاءاللہ اس کو جوائن کیا ہے. خواتین بھی اس میں شامل ہیں. ہمارے کیلگری کے جو امام ہیں سعید اویسی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. یہ ریکارڈ ہو رہی تھی، ریکارڈ ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم شیئر بھی کریں گے. آپ اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور جو بھائی ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، دیکھیں میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. ہر ایک کو نے اللہ کے کو حساب دینا ہے. ہر ایک کی اپنی نیت ہے. اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول فرمائے، سب کی عیدیں قبول فرمائے، سب کی عبادات کو قبول فرمائے. کوئی غلط نہیں ہے. ہمارا طریقہ کار یہ ہے، آپ کا کوئی طریقہ کار اور ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اختلاف رائے صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو غلط نہیں کہا، جیسے علامہ صفی اللہ صاحب کی پریزنٹیشن میں ہم نے دیکھا. اللہ صاحب کو جزائے خیر دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.